बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी। आइए दिन के साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमान है, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें फलाह के रास्ते दिखाए। नाज़रीन किराम, आज हम ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जो कई लिहाज से अपनी मुनफरद है। उसने ड्रामे लिखे, बड़ी कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान में नाम कमाया, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर नाम कमाया। लेकिन आज ड्रामे के हवाले से उनसे बात नहीं होगी। वो माजी के हुक्मरानों से बड़े नाराज़ हैं। वो कहते हैं वो चोर थे, डकैत थे। आज के हुक्मरान कैसे हैं, इनसे बात करते हैं ताकि देखें कि मौजूदा माहौल में वो अपने आप को या मौजूदा जमहूरी दौर को कितना कामयाब पा रहे हैं और इससे मुस्तक़बिल में क्या चीज़ें वो सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, और मज़ीद पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के लिए क्या कुछ हो सकता है जो माजी में नहीं हो सका। मेरी मुराद है खलीलुर रहमान कमर से। आइए मिलते हैं, इनसे पूछते हैं इनके सियासी ख्यालात क्या हैं। जी खलीलुर रहमान कमर साहब, वैसे तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी, एक मुहिब वतन की हैसियत से, इस धरती के सपूत की हैसियत से, सियासत में भी कोई थोड़ा बहुत अमल दखल है आपका कि नहीं? ऑफ कोर्स, पहले मैं इस तरह का आदमी नहीं था। आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ नॉन पॉलिटिकल पर्सन। लेकिन जब से मेरा मुल्क मुसलसल एक इनताद का शिकार है और किसी शख्स को शर्म नहीं आ रही कि इसका ओनस ले अपने ऊपर, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। तो उसमें फिर मेरा इंटरेस्ट आने लगा, और इंटरेस्ट उस वक्त बढ़ा जब इमरान खान टुक ओवर, बिकॉज आई नो हिम टू बी अ फाइटर व्हेन ही वाज अ क्रिकेटर, एंड आई नो हिम टू बी अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन अवेलेबल अमंग पॉलिटिशियंस सो फार। मौजूदा दौर में इससे अच्छा कोई। और तीसरी बात देखिए नासिर नकवी साहब, एक्सप्रेशन का काम है मेरा, तो मैंने उस शख्स को पिछले 3 सालों से देखा। उसके चेहरे पर एक बाप का नकाब है, अल्लाह न करे वो नकाब हो, एक बाप का चेहरा है, वो ढंग से मुस्कुराया नहीं। तो जब आप मुल्क के बाप की तरह बिहेव करते हैं तो तब तक नहीं मुस्कुरा पाते जब आप उसको, उसके गरीब लोगों को मुश्किलों से निकाल नहीं देता। मैंने 3 साल का था जब भी मुझे फौजी नजर आता है मैं सैल्यूट करता हूँ, और मैं इंशाल्लाह ये मैं मरते दम तक करूँगा। लेकिन आजकल 11 साल वो फैशन में गालियाँ भी पकड़े, फैशन में लाना था उनके ऊपर। उन्होंने अपने बच्चे नहीं दिए ना, वो उन माओं की जूतियों में बैठे जिन्होंने अपने बच्चे मेरे मुल्क के दिफा के लिए भेजे हुए। तो 11 साल मैंने बदकिस्मती से अपनी फौज को सैल्यूट नहीं, पूरे 12 साल। वो जो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे मुल्क का बदनसीब तरीन दौर था, और उस बदनसीबी को हम पता नहीं कब तक बहुत। और जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर को क्या कहेंगे? वो भी तो मुस्कुराया नहीं जब इख्तिदार में आ गए। नहीं, वो भी he was a genuine politician। वो भी मुस्कुराया नहीं। वाह, ये was उसके बाद सफेद हो गए। he was a genuine politician। और ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरे एक फौजी आमिर ने इतने बड़े पॉलिटिशियन को फांसी पर लटका दिया। पूरी कौम की बदकिस्मती। वो सही कहते थे, कटहरे में खड़े होकर याद रखना मुझे कत्ल किया गया तो आप लोग भुगतोगे, वो भुगत रहे। अच्छा, लेकिन बात ये है कि ये सियासत जिस तरफ जा रही है, आप कह रहे हैं कि माजी के हुक्मरान जो हैं वो लुटेरे थे, चोर थे, करप्शन की उन्होंने, और वो लेकिन अगर आप गौर करें माजी में तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा नवाज शरीफ को कहती थी सिक्योरिटी रिस्क। अब जब बारी आई इनकी नवाज शरीफ साहब की तो वो बेनज़ीर भुट्टो को रिस्क कहते थे। मेरी बात पूरी सुन लें, रिस्क कहते थे। अब एक अल्लाह को प्यारे हो गए, एक लंदन को प्यारे हो गए, अब वो मौजूदा इमरान खान को रिस्क कर रहे हैं। मैं आपको एक बात, यहाँ के मौजूदा सियासतदान, मैं नहीं समझता कि मुझे और आपको चोरों को डिस्कस करना चाहिए। अब चोरों की बातें कोटेशंस नहीं करेंगे तो उन पे मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। उनकी मजम्मत करेंगे तो बात बनेगी ना आगे। मजम्मत हो चुकी, वो अपने किसको सराय मिली? कोनों खुदरों में जा चुके। सराय मिलनी है सर, ये ना दे पाए रोज़े जज़ा, ये ना दे ना सर। वो अदल इंसाफ कोई हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। तो ये सजा जो लंदन में भुगत रहे हैं सर, आप मुझे सोचिए, इस उम्र में आदमी इज्जत कमाए, अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मुझे जिल्लतों से बचाना, ये कोई जिंदगी है? बात तो आपकी सही है। 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहा, प्रोटोकॉल में रहा, अब वो एक जगह छुप के बैठा हुआ है। आपके पास 700 अरब रुपया और आप इस तरफ फीकी बिल्ली बने, साथ एक पूरा अमला लिया हुआ है आपने, और वहाँ फिर रहे हैं। आपको एक याद रखिए
آپ اپنی مرضی سے جا کے ساری عمر انگلینڈ میں گزار دیجیے، پاداش میں گزاریں گے تو پتہ چلتا ہے آپ جیل میں، آپ لندن میں نہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ دیکھیے میرے ہاں لوگوں کو اکنامکس کے بارے میں ذرا علم کم ہے، تو لوگ ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ عمران خان سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اب وہ غریبوں کے لیے کوشن اویلیبل نہیں کر پایا، پرائس ہائیک اتنی ہوئی کہ غریب آدمی پس گیا ہے۔ لیکن ابھی جب اس نے ملک کو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، اپنا فائنینشیل انسٹیبلٹی سے نکال لیا ہے، تو اٹ از ہائی ٹائم کو امیجیٹلی اس کا بینیفٹ جو ہے غریب آدمی کو ٹرانسفر کرے۔ میں بھی سن رہا تھا کہ آج 6 روپے پیٹرول پھر بڑھائے گا، اگر وہ بڑھائے گا تو یہ بڑی شرمناک حرکت ہے۔ 3 روپے بڑھ رہا ہے، کل سے انہیں 3 کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی شرمناک حرکت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی کل غریب آدمی کو سکون میں نہیں جانے دیں گے، اور اس کا ایونچولی نقصان ہوگا۔ آپ جتنے بھی آنیسٹ ہیں، کل ووٹ آپ کے اٹھا کے منہ پر مار دیں گے پبلک کو۔ ہمارے ہاں پبلک کو بہلانا اور پھسلانا اور کسی خدا نہ خواستہ والے نعرے کے پیچھے لگانا بڑا آسان ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کس معاملے پر وہ 77 کی تحریک شروع ہوئی تھی؟ جی جی، اور کہاں جا کر ختم ہوئی تھی؟ نظام مصطفیٰ کے نام پہ جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت، پوری قوم بلیک میل۔ وہ سب تو اب بھی وہی راستہ نکل رہا ہے۔ وہ اسی طرح ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے، کسی نہ کسی نے کوئی ایسا ریلیجس بام پھینکنا ہے اس کے اوپر۔ اگر اس کے لیے ان 2 سالوں میں سوائے اس کے کہ اپنی جتنی بھی اس کو انرجیز اویلیبل ہیں اس کے پاس، اور جیسی بھی کابینہ اویلیبل ہے ان میں ڈیفینیٹلی آنیسٹ پیپل بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، تو یہ غریب آدمی کے لیے کچھ کر جائے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں اگلا الیکشن اس پر بھاری پڑ جائے گا۔ اچھا لیکن آپ ڈر اس بات پہ رہا، جی جی، میں شاید اس کے جانے پر نہیں ڈر رہا، میں ان کے آنے پر سے ڈر رہا ہوں۔ اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں، دے آر ٹوٹلی انکیپیبل۔ وہ جب کہتے ہیں نا اس کو یہ نالائق ہے، یہ نااہل ہے، خدا کی قسم وہ اپنے نام اس کو دیتے ہیں۔ وہ نالائق تھے، وہ نااہل تھے، انہوں نے 30-35 برس مل کر ہمیں ذہنی اور فائنینشلی دونوں طرح سے لوٹا ہے۔ اچھا نون لیگ کو تو آپ کہتے ہیں بالکل کلیئر کٹ، لیکن آپ پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا دیکھیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ میری ایک محبت رہی ہے، عشق رہا ہے۔ جب تک بھٹو صاحب تھے تو میرا عشق تھا، جب تک بے نظیر صاحبہ تھی میری محبت تھی، لیکن جو ہی انہوں نے 18ویں ترمیم کی تھی وہ میری محبت پانی کی طرح بہہ گئی۔ آج میں دیکھتا ہوں میرا صوبہ جو ہے عملاً پاکستان سے علیحدہ ہے، اور جس طرح کی بدتمیزی وفاق کے ساتھ ہوتی ہے یہ ذہن نہیں دیتی۔ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں گھر میں اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا ہے کہ پتہ چلے کہ وزیر اعلیٰ صرف جو ہے سبارڈینیٹ ٹو وفاق ہے، وہ اس کے سر پہ سوار نہ ہو۔ لیکن 18ویں ترمیم کو آپ لوگ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو آپ کا آئین ہے، آئین پاکستان جو متفقہ ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ صوبوں کو کچھ اختیارات دے دیے جائیں گے جو نہیں دیے گئے۔ اب 18ویں ترمیم میں اختیارات دیے گئے، اس طرح کے مادر پہ آزاد اختیارات جو ہیں جس سے آپ ہمیں پتہ چلے۔ پارلیمنٹ میں اپروو ہوئی۔ سر پارلیمنٹ میں تو بڑا کچھ اپروو ہوا، قسمت آدمی بدبخت آدمی وہ یاد آتا ہے، اس نے کہا تھا یہ آئین ہے کیا؟ دیکھو ایسے لوگ کو تو ہم نہیں مانتے۔ ہاں تو وہی جو آپ کے اپنے نمائندے، جب آپ نے ایک ہی آئین ہے آپ کے پاس، ہمارے نمائندے جو ہے نا، اب یہ بات ڈیسائیڈ کرنا ہوگی۔ پرابلم پتہ کیا ہے نا، کیا پارلیمنٹ میں جا کے نہیں کرنا چاہیے؟ ایک منٹ رکیے، میں اس گھٹیا ڈیموکریسی کو مانتا ہی نہیں۔ یہ ہے آپ اس طرف آئے۔ آپ نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جس قوم کی آپ نے 1200 سال بحیثیت رعایا پرورش کی، ان کو اچانک ایک دن بتایا کہ آپ جمہور ہیں۔ وہ جمہور نہیں تھے، وہ رعایا تھے۔ رعایا اور جمہور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں رعایا سنیے سر، رعایا ایک کسی ہوئی مخلوق ہوتی ہے اور جمہور کا ہاتھ حکمران کے گریبان پر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ڈراسٹک ڈفرینس تھا۔ وہ ہمیں بتائے، سکھائے، تربیت دیے بغیر ہمارے اوپر ایک گھٹیا ڈیموکریسی اس طرح لاگو کر دی گئی جیسے یہ حکم ربی تھا۔ ابھی ایسے لگتا ہے کہ جمہوریت کے خلاف بات کرو گے تو خدا نہ خواستہ کسی اسلامک انجنکشن کی توہین ہو جائے گی۔ لیکن میں برسریام کہتا ہوں جمہوریت اس سے گھٹیا نظام جو پاکستان میں لاگو ہے، اس سے گھٹیا نظام میں نے نہیں دیکھا جہاں کوئی بھی لانڈا اٹھ کے جا کے اسمبلی میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا نام مقدس ایوان رکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ مت کریں، آپ تنقید کریں، آپ تعریف کریں یا نہ کریں، لیکن کہتے ہیں
کہ لنگڑی لولی جمہوریت جو ہے وہ امریت سے بہتر وہ سر پوری کی طرح پوری کی پوری جو جمہوریت ہے نا وہ لنگڑی لولی امریت کے سامنے ٹکے گی نہیں. اس لیے انہوں نے کیا ہے لنگڑی لولی کیا پوری جمہوریت بھی ملی, یہاں پہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی لوگ آئے, ملک کے لیے کیا ہے. وہ جب بھی آپ تاریخ کے پنے کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس ملک کے لیے کوئی کام ہوئے ہیں تو آپ شرمندگی ہوگی. وہ یاد ایوب خان کے زمانے میں ہوئے ہیں یا پھر کچھ نہ کچھ مشرف کے زمانے میں ہوا ہے. یہ وہ ڈھکوسلا ہے جس سے ہمیشہ ہماری پبلک کو غلط راستے دھوکہ دیا جاتا ہے. اگر آپ یہ لولی لنگڑی کیا یہ جو پوری کی پوری جمہوریت جو ہم پہ لاگو کی ہوئی ہے یہ گھٹیا جمہوریت ہے جس نے ہمارے ان لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا ہے جو تصور نہیں کر سکتے تھے. اور وہ جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کی ذرا گفتگو سنیں, ان کا کیلیبر. وہ ایک منسٹرز ہیں جو ہاتھ باندھے اپنے لیڈر کے سامنے کھڑے ہیں ایز اف نعوذ باللہ جیسے ان کا لیڈر کوئی پروفٹ ہے, بلکہ شاید وہ پروفٹ کی بات نہیں مانتے. وہ اس کی بات اس کے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح باہر زمین و آسمان کی کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ کا لیڈر جس نے 3 سال کے 4 سال کے اقتدار میں شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنی ہے, جو ہی وہ جیسا آپ نے پوچھا ایک پرسوں تک زندہ رہے گا, یہ نیا سوال تھا. اللہ تعالیٰ جج صاحب کو زندگی صحت دے, ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی. تو جب یہ سوال پوچھا تو وہ شخص جس کے بارے میں جج صاحب کو شک تھا یہ 2 دن بعد زندہ نہیں رہے گا تو اس کو جانے دیجئے زیارت لندن کے لیے. وہ جب لندن جاتا ہے تو اس نے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ اتار کے وہ پہ کیے. اور میں تب سے سوچ رہا ہوں اور میں نے پوچھا بھی جس سے کیونکہ میں ابھی لندن نہیں گیا کہ کیا یہ وہاں مریض کا لباس ہے یہ پینٹ کوٹ ٹائی. ہاں کہ جو موت قریب المرگ جو مریض ہو انہیں سوٹ پہنا دیا, اس کو سوٹ اور ٹائی پہنا کے ایک جہاز میں بھیجا جاتا ہے اور اس پر شرط ہوتی ہے. لیکن اس میں آپ سے اس طرح جانا ہے. لیکن جگہ بات ہو رہی ہے خلیل قمر صاحب, بات یہ صوبائی وزیر صحت نے بھی اس کی گواہی دی اور عمران خان صاحب نے خود کہا تو اس سارے مجھے یقین تھا کہ یہ بیمار ہے. سارے لوگوں کے حساب ہونے ہیں. حضور آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمران خان صاحب, آپ یاد رکھیے آپ نے ہم سے بڑے وعدے کیے تھے اور شاید وہی وعدے تھے جن کی بنیاد پر مجھ جیسے آدمی نے بھی آپ کو ووٹ ڈال دیا تھا. جی ورنہ میں کم از کم پاکستان میں اپنے ووٹ کو بڑا قیمتی سمجھتا ہوں. تو اگر وہ نتائج یہ آنے ہیں کہ ایسے شخص کو پکڑنے اور اس سے پیسے ملک کے ٹریری کے لوٹے ہوئے پیسے واپس لینے کا وعدہ کر کے جب آپ آئیں تو پھر آپ ہمارے سامنے ہمارے جو لاکھ 1.5 لاکھ روپے کے بیچارے گنہگار ہیں وہ وہاں چکیوں میں پس رہے ہیں, ایک گرمیاں برداشت کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ جس طرح کی روٹی کھانے کو ملتی ہے, اللہ اکبر. تو یہ کیا حساب نہیں ہونے بھیا حساب نے پکڑ دھکڑ جکڑ سب تو کر لیا لیکن لا تو کسی کو بھی نہیں سکے. سر یہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ کیپٹلسٹک اکانومی کو ڈیولپ کرتے ہیں تو اس طرح کی جمہوریت وہاں بڑی سوٹیبل ہوتی ہے. اس طرح کی جمہوریت میں قانون اور عدلیہ بدقسمتی ہے میری, مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, وہ دونوں سپورٹ کرتے ہیں ایلیٹ کلاس کو. مجھے آپ بتا دیجئے نا عمران صاحب تو کیا رہے بار بار کہہ رہے ہیں مافیا ناصر نقوی صاحب چھٹی کے دن عدالت لگ جاتی ہے, بغیر ملزم کے اپیئر ہوئے بیل بک بیفور اریسٹ ہو جاتی ہے. اپنا بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو اریسٹ کرنے سے پہلے 10 دن پہلے اس کو بتایا جائے. تو خلیل قمر صاحب کہیں ہم بچ گئے ان کے ہاتھوں تو کبھی سوچا کریں گے, لوگوں کو جواب دیا کریں گے کہ یہ کس قسم کا قانون تھا اور کن کن کے لیے تھا. لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب پھر تو آپ بڑے معصوم ہیں کہ یہ تیسرا دور جمہوری جو جا رہا ہے زبردستی کا جمہوری جسے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا, تو اس تیسرے دور میں بھی تو وہ چیزیں نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی. نہیں کیوں کہ وہ ایک مافیا موجود ہے, لیکن میں آپ ایک بیوروکریسی موجود ہے. میرا ایکسپیرینس آج تک ان جمہوریتوں کو بھگتنے کا, میں اس جمہوریت پر بھی لعنت بھیجتا ہوں لیکن 25% بیٹر ہے ان سے.
میں آپ کو اتنا بتا 25% نمبر دیتے ہیں کیونکہ میری زندگی میں نہیں کم ہوا. از کم میں چھوٹا 33% دے دیں، پاس تو کر میں دیں. چھوٹا سا ایک نہیں پاس جب تک میرے غریب کے معاملے حل نہیں ہوں گے جی. میں ان کو 33 نمبر نہیں دوں گا. اچھا. میں نے اپنی زندگی میں اگر یہ ہوا ہے کبھی تو مجھے نہیں یاد. I must be a child that time. میں نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو نہیں دیکھا. تو دس از فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ان مائی نالج وٹ ایور آئی نو اباؤٹ اٹ. لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے اس کا $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اگر وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے تو اٹ واز ہائی ٹائم ٹو شفٹ دی بینیفٹ ٹو دی. لیکن یہ بھی ایک خواب خیالی ہے خلیل صاحب. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ بے روزگار ہوئے، آپ کے پاکستانی واپس آئے، وہ اپنی رقم لے کے آئے اور انہوں نے بینکوں میں جمع کرائے. نہیں اس سے کرنٹ اکاؤنٹ کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ میں بتا آپ کو دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ کو سمجھیے پہلے کیا مثلا یہ ڈفرنس بٹوین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کین اونلی بی منیمائزڈ بائی انکریزنگ ایکسپورٹس. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ سارا کام باہر بند ہو گیا، یہاں کے پیسے پیسوں کا تعلق نہیں ہو سکتا. اچھا. پیسوں سے آپ کے ہاں فارن ایکسچینج ریزرو بڑھے گا. جی. اس سے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ زیرو نہیں بڑھے گا. ہاں. اچھا. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا جو ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں دیٹ از ڈفرنس بٹوین یور امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. تو آپ سمجھیے آپ کی امپورٹس کم ہوئی ہیں، آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اس کے بغیر یہ خسارہ پیسے ڈالنے سے نہیں ہوتا. پیسے دے کے ہم لون اتار سکتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اس طرح ہم پازیٹیو نہیں کر سکتے. اچھا پھر چلیں آپ اس جمہوریت کو بھی نہیں مانتے، آپ ماضی کی دونوں جمہوریتوں کو بھی نہیں مانتے، تیسرا دور ہے. ہم بڑے عام آدمی جو ہے میں تو عام آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں کہ جو ہے آپ نے بہت سارا حصہ تو جمہوریت کا دیکھا، بہت سارا آپ نے سنا بھی ہوا ہے. جی جی. ہم اور میں اور آپ اس عمر میں داخل ہو گئے ہیں جب ہمیں ٹھیک سے یاد ہے کہ 1947 سے لے کے 1958 تک آپ نے کتنے وزیر اعظم بدل دیے. جی 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 بالکل. 2-3 وزیر بدلے. ایک تو ایسا بھی جس کا کل اقتدار میرے خیال میں وہ ملک فیروز خان نون تھے جن کا اقتدار مشکل سے 40-45 یا 65 دنوں پر محیط ہے. جی جی بالکل صحیح. اور بعض ایسے بھی وزیر اعظم مثال کے طور پر محمد علی بوگرا، ان کو جب امریکہ میں بتایا گیا کہ تم وزیر اعظم بن گئے ہو تو he was not believing it. He ran back to Pakistan to get it confirmed from there کہ واقعی ایسا ہو گیا. 45 دنوں کا وزیر اعظم چودھری شجاعت ہمارے پاس ابھی موجود. نہیں وہ تو خیر 45 دنوں وہ تو خیر اللہ نے ان کو یہ عزت دینی تھی تو وہ ایک اور طرح کے وزیر اعظم ہیں. وہ ایک ریگولر وزیر اعظم تھے ملک فیروز خان نون صاحب. تو یہ والا تماشا نہ کیجیے. مطلب مشرف کے دور کے وہ جتنے وہ پاک باز قسم کے سیاستدان ہیں وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ کم از کم ان کو 45 دن کے لیے تو وزیر اعظم بنا دیا جائے. اچھا. ناظرین آپ نے خلیل الرحمان قمر کی باتیں سنی آج کی سیاست کے حوالے سے، لیکن آخر میں چاہوں گا کہ خلیل صاحب مستقبل کے لیے اپنی قوم کو کیا کہنا چاہتے ہیں سیاست کے حوالے سے؟ جس آدمی نے آپ کے کرپشن کے پیسے یاد رکھیے آپ یہ بات پہلے سمجھ لیجیے، چونکہ آپ کے ہاتھ سے پیسے نہیں جا رہے، آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نہیں نکالے جا رہے تو آپ کو شاید یقین نہیں آتا یہ جو لوٹ کر پیسے لے گئے ہیں یہ آپ کے اور ہمارے پیسے تھے، یہ ان سے واپس لینے ہیں. کرپٹ لوگوں کو اپنے پاس مت بیٹھنے دیجیے. پہلا سلوک یہ کیجیے کہ لک ڈاؤن اپون دیم، ان کا حقہ پانی بند کیجیے. جیسے کوئی گنہگار ہوتا ہے نا محلے میں تو ہم اس سے ملنے سے کتراتے ہیں، ایسے ہی راشی آدمی اور کرپٹ آدمی سے ملنے سے کترائیے تو معاملات بہتر ہو، تو بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. خلیل الرحمان قمر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین منفرد باتیں آپ نے سنی خلیل الرحمان قمر کی. سیاسی لحاظ سے بھی ان کا اپنا ایک ویژن ہے اور وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جس انداز میں سوچتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. ماضی کے حکمرانوں سے انہیں گلے شکوے کیا وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا. یقینی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے تاکہ ہم مستقبل کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہم اپنا احتساب خود کر سکیں. بہت شکریہ. ایک درخواست کہ INN کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ رہے. آپ سلامت رہیں، تا قیامت رہیں، سدا سلامت رہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی دھرتی کے ساتھ، اور ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ رہے. اللہ نگہبان.